अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस का बहुत शुक्रिया जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्कस करने का। उस सिलसिले में हम आज तीसरा प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज हमारा जो मौजू है वो बै सलम है। और बै सलम के बारे में पिछले दो प्रोग्राम्स में मुख्तसर सा ज़िक्र हुआ था, एक ओवरऑल व्यू लिया था, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हमने उसको डिस्कस किया था। आज हम उसको तफसील से डिस्कस करेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसमें बै सलम के ज़रिए हम कैसे चेंज ला सकते हैं। इससे पहले कि मैं इश्तियाक साहब जो हमारे साथ एडवाइज़र रहे हैं ऑन बैंकिंग फॉर स्टेट बैंक, उनसे इसको तफसील में डिस्कस करूँ, थोड़ी सी एक बैकग्राउंड थोड़ी सी डिस्कस करें कि बै सलम है क्या। बै जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसको सेल को अरबी में बै बोलते हैं। और बै सलम जो है ये उन शरीयत ने हमें इस्लामिक फ़ाइनेंस में बहुत सी ऐसी सेल ट्रांजैक्शंस बताई हैं जो परमिसिबल हैं, अलाउड हैं और दीन के मुताबिक हैं, शरीयत के तमाम तकाज़ों को पूरा कर रही होती हैं। उनमें से एक ट्रांजैक्शन जो है उसको हम बै सलम बोलते हैं, सलम। इसकी जो बैकग्राउंड है सलम की वो थोड़ी सी मैं बयान कर दूं। जब हुर्मत आ गई कुरान में, रिबा के ममानियत आ गई, तो जो किसान हजरात थे उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रुजू से राब्ता फरमाया और उनसे अपना मसला बताया कि अब सूद की हुर्मत आ गई है कि सूद हराम हो गया है। तो हम तो अपनी फसलें उगाने के लिए उसके लिए हम कर्ज़ लिया करते थे और उस दौरान जब तक फसल उग नहीं जाती थी उस वक्त तक हम अपने जो पेट पालना होता था उस सिलसिले में हम पैसे लेते थे। अब ये जब सूद की हुर्मत आ गई है तो अब हमें क्या करना है, अब हम कैसे जो हैं अपना जो फसलों का मसला है, जो उगाने का मसला है, उसके लिए हमें जो पैसे दरकार होते हैं उसको हम अब कैसे हल करें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बै सलम के ज़रिए एग्रीकल्चर के लिए, किसानों के लिए एक हल प्रोवाइड किया। इसका मकसद ये था कि इसको हम अगर हम बै सलम को डिफ़ाइन करें कि ये एक ऐसी सेल ट्रांजैक्शन है जिसमें आप एडवांस में पेमेंट लेते हैं जबकि डिलीवरी जो आइटम होती है वो बाद में देते हैं। मिसाल के तौर पे फसल है आपने उगानी है, उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ्यूचर सेल की एक्सेप्शन अलाउ की थी। वैसे देखा जाए तो शरीयत में फ्यूचर सेल्स की गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन टू द रूल था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी थी सलम के लिए कि आप आज फसल को बेच रहे हैं उसकी पूरी कीमत लेकर, जबकि उसकी जो डिलीवरी है वो फसल उगने के बाद होगी। तो ये एक ऐसी सेल ट्रांजैक्शन में फ्यूचर सेल हो रही थी और ये एज एन एक्सेप्शन, जैसे मैंने पहले बयान फरमाया कि इसको अलाउ किया एज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ सेल। वो एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ सेल क्या है कि शरीयत ने हमें एक असूल बताए हैं लेन देन के मामला के। उसमें एक असूल ये है कि जिस चीज़ का वजूद ना हो उसकी आप सेल नहीं कर सकते। तो ये बै सलम में बेसिकली एक एक्सेप्शन अलाउ की गई है कि आप फसल को पूरी की पूरी फसल जो है उसको अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशंस आज सेल कर रहे हैं, उसकी पूरी की पूरी लमसम में पेमेंट जो है किसान को मिल जाती है और उसने फिर एक फ्यूचर डेट के ऊपर उस फसल की जो स्पेसिफिकेशंस हैं और जो बै सलम की कंडीशंस हैं उनको पूरा करते हुए वो फ्यूचर में डिलीवरी देनी होती है। तो ये बेसिक एक बैकग्राउंड बताने के लिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा इश्तियाक साहब के साथ, हमारे साथ मौजूद हैं और फिर एक दफ़ा फिर मेरी खुशकिस्मती है आज फिर उनके साथ गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा। तो आज हम बै सलम को तफसील से डिस्कस करेंगे कि बै सलम है क्या। मैंने थोड़ी सी बयान कर दिया। पाकिस्तान बेसिकली एक एग्रीकल्चर कंट्री है और हमारा पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर है वो सूद में डूबा हुआ है, मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है। आप कोई भी चीज़ ले लें, आपने बीज लेना है, आपने खाद लेनी है, आपने ट्रैक्टर लेना है, आपने और दूसरे जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं, आपने पेस्टिसाइड्स लेनी है, आपने इंसेक्टिसाइड्स लेनी है, ये सारे के सारे जो बुनियादी चीज़ें हैं फसल को उगाने के लिए वो सारी की सारी सूद पर सूद उनमें शामिल हो चुका है। लिहाजा वो जो हमें खेतों में लहराती हुई जो फसलें नज़र आती हैं वो पहले ही सूद में डूबी हुई है। और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बता दिया है कि हम अपने एग्रीकल्चर को सूद से कैसे बचा सकते हैं और कैसे सूद को एग्रीकल्चर से निकाल सकते हैं। उसके लिए बेहतरीन जो ट्रांजैक्शन है वो बै सलम है। तो इश्तियाक साहब अस्सलाम वालेकुम।
بڑی خوشی ایک دفعہ آپ سے پھر ملاقات ہو رہی ہے، اور مجھے امید ہے رمضان آپ کا اچھا گزرا الحمدللہ۔ تو میں آپ سے پہلا سوال ہے کہ میں پوچھوں گا کہ آپ ہمیں تفصیل سے بتائیے کہ بیع سلم ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں اپنے ایگریکلچر کو میں سے سود کو نکالنے کے لیے، اور براڈر پرسپیکٹو میں دوسرا سوال کا میرا حصہ یہ ہوگا کہ اکانومک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو کیا امپیکٹ ہوگا اس کا اکنامک آؤٹ پٹ پہ بھی اور اکنامک گروتھ کے اوپر بھی۔ رضا صاحب، آپ نے جس مسئلے کی طرف آج توجہ دلانے کی کوشش کی ہے، یہ پاکستان کے معاشی زندگی اور موت کے مسائل کا واحد حل ہے، اور یہ 3 طریقے سے کم از کم پاکستان کی اکانومی کو اچھی بنیاد فراہم کرے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء نے آج تک کبھی یہ تصور نہیں کیا، جس کی مختلف وجوہات ہوں گی اور وہ جو بھی سوچتے ہوں گے وہ درست ہوگا، وہ یہ ہے کہ کیا ہم دینی معاملات میں، تجارت اور زراعت میں اجماع کے ذریعے تمام فقہی اصولوں کو ایک جگہ پر لا سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ابھی جو ماضی میں بینک دولت پاکستان کی اسلامی بینکاری کی کوشش تھی، اس میں خامی یہی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو مد نظر رکھا کہ کچھ پروڈکٹس دے دیے جائیں جن میں سود نظر نہ آتا ہو، مگر تمام فقہی معاملات کو طے کیا جائے برطانیہ کے کمرشل لاء کے تحت۔ اگر ہم اسلام کا کمرشل لاء کو تعمیر کرتے ہیں، جو کہ بالکل ممکن ہے اور اس کو اسمبلی کے ذریعے ہونا چاہیے، تو پھر پورا تجارتی نظام اور زراعتی نظام آہستہ آہستہ سود سے خالی ہو جائے گا۔ جب سود اس نظام سے نکل جائے گا تو پاکستان کی اکانومی ٹوٹلی ربا فری ہو جائے گی، اور ربا فری جو اکانومی ہے اس کے اپنے بہت سے فائدے ہوں گے۔ پہلا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ عالمی تناظر میں مسلمانوں کے جو کیش ایسٹس ہیں، ڈپازٹس ہیں اور دوسری اونرشپ ہے، وہ غیر مسلم اور سودی نظام میں اس وقت جو استعمال ہو رہی ہے مسلمانوں کی دولت، اس سے علیحدہ ہو کر عالمی طور پر مسلمانوں کے اپنے نظام کے اندر آ جائے گی، اور وہ نظام اسی وقت آئے گا جب ایک اقتصادی نظام ایسا لیا جائے گا جس میں سود نہ ہو۔ اور حضور نے اگر بیع سلم کی طرف اشارہ فرمایا تو اس کو ایک نظام کے طور پر مدینہ کی ریاست کو پیش کیا کہ آپ اس کے ذریعے سود کو ختم کریں۔ جو بعد کے اس کے اضافی فوائد ہیں وہ سود کے خاتمے کے بعد شروع ہوں گے، اگرچہ وہ ساتھ ساتھ بھی بڑھتے رہ سکتے ہیں۔ پاکستان کی اور مدینہ کی ریاست میں جو چیز مشترک مجھے نظر آتی ہے تاریخی طور پر، وہ ہے کہ مدینہ کی ریاست اپنے وجود کے لحاظ سے جب مدینہ کے ارد گرد تعمیر ہوئی تو اس کی بنیاد زراعت تھی، کیونکہ مدینہ زراعت کا شہر تھا اور مکہ تجارت کا شہر تھا، اور اس کی بنیاد تجارت کے گرد شروع ہوئی۔ یہ بہت آسان نظر آتا ہے جب ہمیں علماء بتاتے ہیں کہ سود ختم ہو گیا، حضور نے حکم فرما دیا اور لوگوں نے سود لینا بند کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہے، کتابوں میں اسی طرح لکھا ہے، اسی طرح ہوا، مگر اس کی میکینزم کیا تھی؟ وہ شہر جس میں سود تجارت میں شامل تھا، اس نے اس کو کیسے ترک کیا؟ اور دوسرا شہر مدینہ جہاں پہ سود زراعت میں بھی شامل تھا، اس نے اپنے آپ کو سود سے کیسے مبرہ کیا؟ کیونکہ اصل ایشو بیع سلم یا تجارت نہیں ہے، اصل ایشو سود ہے۔ قرآن نے سود کو حرام قرار دیا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ آپ یہ بیع کا طریقہ اختیار کرو۔ شاید 150 کے قریب یا اتنے عرب میں بیع کے طریقے رائج تھے، تو وہ تمام کے تمام رائج رہے، مگر ان میں خاص تبدیلی جو آئی وہ یہ تھی کہ اس میں سود کا عمل دخل ختم ہو گیا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا
کہ جب آپ کیپٹل فارمیشن کی طرف جاتے ہیں تو سودی نظام میں کیپٹل فارمیشن سود کے ارد گرد ہوتی ہے. جب آپ اس کے متبادل اسلامی نظام میں جائیں گے تو کیپٹل فارمیشن پھر سود کے گرد نہیں ہوگی. پھر وہ کس چیز کے گرد ہوگی؟ وہ نفع نقصان کے گرد ہوگی. جب آپ نفع نقصان کے گرد تجارتی منڈیاں بنائیں گے، تجارتی ادارے بنائیں گے، مالیاتی ادارے بنائیں گے تو ان کی بنیاد پھر سچ اور دین ہوگا. اس طرح دین پورے معاشرے میں معاشی نظام میں تبدیلی کے ذریعے پھیل جائے گا. آج میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیع سلم ہمارے زرعی نظام کے لیے لازم کیوں ہے. میں اس کو ضروری یا کسی ڈھکے چھپے آسان لفظ کے پیچھے نہیں چھپانا چاہتا. واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. جو چھوٹا کسان ہے اس کے پاس بینکوں سے قرض لینے کے لیے مختلف قسم کی سیکیورٹیز دینے کی گنجائش نہیں ہے، اور جو مارکیٹ میں موجود ہے منی لینڈر یا آڑتی، وہ اس کو جس شرح سود پہ قرض دیتا ہے اور دوسری چیزیں مہیا کرتا ہے، وہ اس کو اس قابل بھی نہیں رہنے دیتی کہ اس کا بچہ عید پہ ایک نئی قمیص پہن سکے. اگر ہم یہ تبدیلی لا سکے تو بہت بڑی تبدیلی جو اقتصادی نظام میں آئے گی وہ یہ ہوگی کہ شہروں سے اور دولت مند طبقے کی طرف سے جو دولت کا فلو ہے وہ بجائے شہروں اور شہری منڈیوں کے زرعی منڈیوں کی طرف موو ہوگا. جب وہ زراعت کی طرف موو ہوگا تو وہ گاؤں کی حالت کو سدھارے گا. گاؤں میں مختلف قسم کے کاروبار سامنے آئیں گے اور اس کاروبار کو سسٹین کرنے کے لیے جس قسم کی امپلیمنٹس کی ضرورت ہوگی ان کو بنانے کے چھوٹے یا درمیانے درجے کے کارخانے بھی لگ سکتے ہیں، اور ہمیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے. یہ چیزیں بیع سلم کے اضافی فائدوں کے طور پہ ہیں. بیع سلم میں بنیادی طور پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی گروور کے ساتھ یا کسی بھی سیلر کے ساتھ جو زرعی چیزیں بیچتا ہے یعنی اجناس بیچتا ہے، اس کے ساتھ یہ طے کیا کہ ہم آپ سے اس قدر فلاں قسم کی اجناس خریدیں گے، جن کی تفصیلی چیز ہر ایک شرعی قسم کے معاہدے میں شامل کر لی جائے گی کہ یہ اس میں خوبیاں ہوں گی، ان خامیوں سے وہ مبرہ ہوگا اور ان شرائط پہ وہ مجھے دیا جائے گا، اور اس کے لیے 100% جو اس کا معاوضہ ہے وہ پیشگی دے دیا جائے گا. اب دیکھیے، جب کسان کے ہاتھ میں، خاص کر کے چھوٹے کسان کے ہاتھ میں ایک فیسلٹی آ جائے گی، اس کے پاس لیکوڈیٹی موجود ہوگی، تو ایک تو وہ آسانی سے کمپٹیشن کے ذریعے سستے اجناس، سستے بیج، سستی کھاد اور دوسری چیزیں خرید سکے گا. اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی. مطلب آپ یہ کہنا اصل میں مطلب تھوڑی سی بات کو تھوڑا سا اور بڑھاتے ہوئے، کسان نے فصل بیع سلم میں پوری کی پوری فصل جس کی کوالٹی، کوانٹٹی، ٹائم آف ڈیلیوری سلم کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اس نے وہ فیوچر میں بیچ دیے اور اس کو پیسے پورے مل گئے. جی ہاں، پوری قیمت مل گئی ہے. پوری قیمت مل گئی ہے، اور وہ اب کیونکہ ہاتھ میں اس کی لیکوڈیٹی آ گئی، اس کی آپ بات کر رہے ہیں، اب اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ پیسوں کے سے ضروری نہیں کہ وہ آڑتی سے لے، وہ کہیں اور سے بھی لے سکتے ہیں. جہاں بھی مارکیٹ اس کو فیوریبل نظر آئے گی وہاں وہ تجارتی سما پیدا کر سکے گا. ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے، لیکن وہ سود کے تحت ہوتا رہا ہے. اس کے نتیجے میں بڑے بڑے آڑتی اور بڑے زمیندار جو تھے، جنہوں نے انگریز کی مدد کر کے زمینیں حاصل کی تھیں، وہ زراعت کے اوپر قابض ہو گئے. اب آپ دیکھیے، 1000 ایکڑ کا مالک جو زمیندار ہے، اگر وہ بیع سلم کرتا ہے تو آپ یقین کیجئے کہ اس کو سیلر ڈھونڈنا مشکل ہوگا بنسبت 25 ایکڑ والے زمیندار کے.
کیونکہ اس کی ٹوٹل جو گروتھ ہوگی اجناس کی، اس کی مقدار ایسی ہوگی کہ اس کو بہت سے باہر کسی بھی مارکیٹ میں مل جائیں گے، اس چیز کو منڈیوں تک پہنچانا بھی آسان ہوگا۔ پھر وہ اپنے ان معاملات میں یہ بھی چیزیں ڈال سکتا ہے معاہدے میں کہ فصل اس کے کھیت سے اٹھائی جائے، یعنی جو بائر ہے وہ فصل اس کے کھیت سے اٹھائے، اس کے نتیجے میں اس کی کاسٹ مزید کم ہوتی جائے گی۔ پھر جب بینک یا دوسرے ادارے بیع سلم کے ذریعے زراعت کے میدان میں آئیں گے تو ان کو وہ ایک قسم کے اس کسان کے ساتھ شریک ہوں گے زرعی تجارت میں۔ جب وہ زرعی تجارت میں شریک ہوں گے تو وہ اس علاقے میں امن چاہیں گے۔ وہ چونکہ انفلوئنشل لوگ ہوں گے، وہ معاشرے میں جو ایڈمنسٹریٹو طاقتیں ہیں ان کو دیہاتی علاقوں میں امن کے لیے مجبور کر سکتے ہیں، اور بالخصوص اگر یہ مائکرو فائنینس بینکس اس سمت میں جاتے ہیں تو وہ یہ امن علاقے میں لا سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ امن کے ساتھ پھر اس کی برکتیں بھی آئیں گی۔ پھر وہاں دیہاتی علاقوں میں آپ دیکھیں گے کہ بچے آج جو ٹوٹلی اگنورنٹ ہیں، تعلیم سے نابلد ہیں، وہ بچے تعلیم کی طرف بھی راغب کیے جا سکتے ہیں۔ اور مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نے طلباء کے ایک بڑے کثیر طبقے کو جو مدارس کے طلباء ہیں کیوں معاشرے سے علیحدہ کیا ہوا ہے۔ جب آپ بیع سلم کی طرف جائیں گے تو وہی طلباء جو دینی مدارس میں ہیں وہ بیع سلم کے ایکسپرٹس کے طور پہ آپ کے لیے سروسز پرووائڈ کریں گے۔ یہاں پہ میں آپ سے تھوڑا سا درخواست کروں گا کہ جو پروگرام آپ نے ایک پروپوزل تھا جو 2008 میں پنجاب گورنمنٹ کو پریزنٹ کیا تھا، اور اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں تو پنجاب اسمبلی میں بھی وہ پروپوزل ڈسکس ہوا تھا، وہاں سے اپروول بھی میرے خیال میں ہو گئی تھی اس کی شاید۔ اس کے بارے میں بتائیں وہ پروپوزل تھا کیا، اس کو ذرا ڈسکس کریں۔ حقیقت یہ ہے کہاں سے شروع کرنا تھا کہ 2002 میں جب میں مختلف وجوہات کی بنا پر بینک سے علیحدہ ہو کر لاہور آیا تو میں نے اپنے طور پہ سوچا کہ بھئی میں نے ساری زندگی بینک میں رہتے ہوئے بھی یہی سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کی معیشت سے سود کو کیسے نکالا جائے، اور دوسری چیز یہ پڑھی ہے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال پاکستان کا اقتصادی نظام کیسا بنانا چاہتے تھے۔ ان دونوں چیزوں کو جب سامنے رکھتے ہوئے قائد اعظم کی 1 جولائی 1948 والی میں نے تقریر پڑھی جس میں کہ انہوں نے اسٹیٹ بینک کا اعلان کیا، تو مجھے جو سب سے عجیب بات نظر آئی وہ یہ تھی کہ قائد اعظم نے اسلام کے اقتصادی نظام میں ایک عنصر کا اضافہ کیا، ایک ایسا عنصر جو عالمی طور پر مسلمانوں کے کسی بھی ملک کے اقتصادی نظام کو نہ صرف سہارا دے گا بلکہ دنیا کی ہر مارکیٹ میں اس کو بچائے گا۔ اور یہ جو ایکسچینج ریٹ میں سود کی آنے کا سوال ہے اس سے بھی روکے گا، اور قرضوں کے معاملے میں جو سود کا سوال ہے اس کو بھی روکے گا۔ تو تب مجھے سمجھ آئی کہ قائد اعظم کی جو حکمت تھی پاکستان کے لیے جد و جہد کی، اس میں یہی چیز شامل تھی کہ پاکستان احیاء اسلام اور احیاء دین کے ذریعے مسلمانوں کے لیے ایسی زندگی کا ایک دروازہ کھولے گا جو حضور کے فرمان کے مطابق اور قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ جی بالکل، مجھے موقع ملا قائد اعظم کی وہ اسپیچ پڑھنے کا جو انہوں نے اسٹیٹ بینک کی اوپننگ کے وقت دی تھی۔ بڑے واضح طور پہ فرمایا کہ اسٹیٹ بینک کو بنایا ہے اس لیے جا رہا ہے کہ وہ اسلامک بینکنگ کرے اور ہیومن ریسورس ڈیولپ کرے اور ریسرچ کرے۔ جب ریسرچ کی بات کی ہے تو اس میں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ آٹومیٹکلی آتی ہے۔ ایسا ادارہ اس پرپز کے لیے اسٹیٹ بینک کو بنایا تھا۔ انفارچونیٹ سی بات ہے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اس آبجیکٹیو کو کے بیک گراؤنڈ میں چلا گیا اوور اے پیریڈ آف ٹائم۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، اسٹیٹ بینک بیک گراؤنڈ میں نہیں گیا، اسٹیٹ بینک کو اس طرف جانے نہیں دیا گیا۔ آج بھی اسٹیٹ بینک اگر اس طرف جانا چاہتا ہے تو اس کے راستے میں وزارت خزانہ کھڑی ہے، وزارت قانون کھڑی ہے،
اور وزارت مذہبی امور کھڑی ہیں، اور ان تینوں کو چاہیے یہ تھا کہ جب 2003 میں سود کا مقدمہ دوبارہ وفاقی شرعی عدالت میں آ گیا، جس کو 18 سال ہو چکے ہیں، اور میں بھی 18 سال سے اس سود کے مقدمے میں انتظار کر رہا ہوں کہ میری باری آئے تو میں ان کے سامنے وہ حل پیش کروں جس کے ذریعے قائد اعظم کے فرمان کو ہم عملی شکل دے سکیں۔ اچھا اشتیاق صاحب، وہ جو پروجیکٹ تھا اس میں مجھے یاد ہے، جو مجھے موقع ملا تھا اس کو پڑھنے کا بھی، اس میں دو ڈسٹرکٹس تھیں جہاں سے ہم نے جہاں سے آغاز تھا کہ ایز اے ٹیسٹ کیس کے طور پر، ایز اے پائلٹ پروجیکٹ کے لیے 2 ڈسٹرکٹ تھی۔ آپ کچھ بتائیں گے وہ کون سی 2 ڈسٹرکٹ تھیں اور ہم نے کیسے ایڈمنسٹریٹولی اس کو مینیج کرنے کے لیے کیا سجیسٹ؟ یہی چیز میں آپ سے عرض کرنے والا تھا کہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے جب کوشش شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، اور صرف ایک MP پنجاب اسمبلی میں ایسی ہمیں ملی جو دین کے لیے کھڑی ہونے کا حوصلہ رکھتی تھی، اور انہوں نے سود کو ختم کرنے کے لیے ایک بل اسمبلی میں پیش کیا، جو اس اسمبلی میں 5 سال تک رگڑے کھاتا رہا، اور بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ اس بل کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے۔ وہ خاتون چونکہ جذبہ رکھتی تھی، انہوں نے کہا جی آپ اس کو بے شک ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں، مگر طریقہ یہ نہیں، طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو ہاؤس کے سامنے پریزنٹ کریں اور ہاؤس اس پہ ووٹنگ کرے۔ اگر ہاؤس یہ کہے کہ اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں تو آپ پھینک دیں۔ اب خدا کی شان دیکھیے کہ جب وہ بل اسمبلی میں پڑھا گیا تو 100% اراکین نے اس کے حق میں ووٹ دیا، اور وہ بل فوری طور پہ جو 5 سال سے رکا ہوا تھا ایک قانون کی شکل اختیار کرتا ہوا نظر آیا۔